परसों जुमे की नमाज के बाद या मगरिब के बाद मेरी रवानगी है इंशाअल्लाह उम्रे के लिए 8-10 दिन के लिए। 8-10 दिन के बाद इंशाअल्लाह वापसी हो जाएगी आखिरी अशरे से पहले पहले। ये ऐलान इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग आते हैं यहाँ बयान सुनने के लिए। वैसे मैं किसी को बताता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किसी को इससे क्या गरज है, क्या जरूरत है बताने की, क्यों जा उम्रे पे जा रहे हैं तो जा रहे होंगे, वही अपनी सारी दुनिया जाती है, आप भी चले गए तो क्या हो गया। अल्लाह ताला ले जाए खैर वाफियत के साथ। बहुत बड़ी सआदत है, रमजान में पहली दफा उम्रा नसीब हो रहा है और मेरा इरादा यह था कि हरमैन की तरावी नसीब हो जाए, तो चंद तरावियां तो इंशाअल्लाह नसीब हो जाएंगी। अगले साल जाता तो ज्यादा तवील वक्त मिल जाता हरमैन में, 1 महीने के लिए गुजार सकता था। इस दफा जा रहा हूं तो सिर्फ 10 दिन, तो काफी तबीयत में कशमकश थी कि अगले साल 1 महीने के लिए जाऊं या इस साल 10 दिनों के लिए। तो फिर यही ख्याल आया अगले साल पता नहीं जिंदा रहे ना रहे। क्या ख्याल है भाई? अभी चले जाओ, जो काम थोड़ा हो लेकिन वक्त पर हो पहले से बेहतर है। अगले साल अगर मर गए, और ये भी सोचा था कि जो अल्लाह अभी करा सकता है वो शायद अगले साल भी करा दे। तो ये हम सोचें कि इस साल फिर अगले साल नहीं, ये तो जाहिरी असबाब के लिहाज से सोच रहे हैं ना, अल्लाह ताला तो असबाब का मोहताज नहीं है। तो ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि जो बयान सुनने के लिए आते हैं लोग, तो मुमकिन है कल बयान हो उसके बाद परसों से मैं मार्केट से स्टार्ट हो जाऊं, और ये भी मुमकिन है परसों हूं और हफ्ते की सुबह, क्योंकि अभी टिकट कंफर्म नहीं है। तो परसों शाम के टिकट का मैंने कहा है उनको, ताकि जुमे की नमाज का बयान हो जाए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वापसी आखिरी अशरे से पहले हो जाएगी। ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग एतकाफ में यहां आके बैठते हैं बयान सुनने के लिए, तो वो जब सुनेंगे कि मौलवी साहब मार्केट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो फिर आखिरी अशरे में यहां एतकाफ नहीं करेंगे। तो उनको बता रहा हूं कि आखिरी अशरे से पहले पहले वापसी हो जाएगी। तो ये इसलिए ऐलान किया था। बाकी होलसेल के हिसाब से सबके लिए दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह, होलसेल के साथ, समझ रहे हैं ना बात? तो बयान ये था कि अच्छा वहां से ये रोजाना की रिकॉर्डिंग, जो लोग मुझसे राब्ता करना चाहें ना, अच्छा एक अहम ऐलान और भी सुन लें। अच्छा वो याद आ गया, बहुत से लोग ताउन करते हैं, मेरी कस्टडी में कह लें करिए, लेकिन मेरे मालूमात में जिनके साथ हम हर साल ताउन करते हैं, बहुत सारे गुरबा और मसाकीन हैं, यतीम। तो बहुत से लोग पूरी दुनिया से पैसे बेचते हैं उन गरीबों के साथ ताउन करने के लिए। यहां महल्ले में भी कुछ लोग देते हैं। तो जब वो देखेंगे कि मैं मार्केट से शार्ट हो गया हूं तो वो भी परेशान होंगे। तो ये ऐलान उनके लिए भी जरूरी था कि या तो वो इंतजार कर लें आखिरी अशरे तक के लिए। व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर है ये खुला रहेगा, यही नंबर, लेकिन सऊदी अरब में ये जो नंबर है ना मोबाइल का, ये चेंज हो जाएगा। ये उस्मान बता देंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे। तो या ये कि उस्मान को पैसे पकड़ा दें, पर्ची में लिख के कितने पैसे हैं और किस मद के लिए है, ज़कात है या नफली सदका है या फिदिया है या कफारा है, क्या है, जो भी है पर्ची पे लिखा, रबड़ बैंड से लपेटा, ठीक है, और उस्मान भाई को पकड़ा दिया। ये दयानतदार आदमी है। और एहतियातन मुझे भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दिया कि इतना अमाउंट फला मद में देने के लिए, जैसे मदरसे में बाज लोग देना चाहते हैं, किसी भी मद में, फला मद में देने के लिए उस्मान भाई को पकड़ा दिया है, ठीक है, ताकि मेरे भी रिकॉर्ड में रहेगी। तो अगर उस्मान भाई कहीं भागना चाहें वाज़ ऐसे होता है, इतना पैसा आ जाता है कि आदमी की नीयत बदल जाएगी, कि नहीं बदलेगी इंशाल्लाह, लेकिन हालात का कोई भरोसा नहीं होता, नीयत बदल जाती है। एक साहब ने अपने बेटे की इंश्योरेंस करवाई अमेरिका में, मुझे कह रहे थे कि मेरा दिल चाहता है कि इसको मैं किसी तरह से दाएं-बाएं कर दूं, क्योंकि 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। कह रहे अगर ये मर जाए ना तो मुझे कितने मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए। कह रहे मेरा बेटा है, मुझे बहुत महबूब है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि ये खुद से मर जाए किसी तरीके से। तो वैसे ही एक जो है ना, ये वो तो खैर मिजाह कर रहे थे। तो जिन हजरात ने देने हो वो उस्मान भाई को पकड़ा दें, या फर्रुख भाई हैं यहाँ पे होते हैं, बहुत शरीफ शरफा किस्म के आदमी है, देखने से आपको दिल चाहेगा कि इनको मैं वैसे ही पकड़ा दूं। वो इतने नेक शरीफ आदमी है कि आपका दिल चाहेगा वैसे ही मैं इनको
वैसे 50 रुपए तो इनको वैसे ही दे दूं, हदिया दे दूंगा। तो वो भी यहां मौजूद नहीं है, लेकिन उस्मान भाई से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। तो ये तो एक जरूरी ऐलान था। दूसरी बात यह कि कल जो हमारा बयान शुरू हुआ था अंबिया कराम का थोड़ा सा तारुफ, तो मैं उस पर इंशाअल्लाह आज उसको मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये जो हमारा रोजाना का चल रहा है ना, दीन इस्लाम की 30 बातें, ये चलती रहेंगी। मैं वहीं से रिकॉर्डिंग करवा के इनको भेजता रहूंगा। ये जो फेसबुक पे सेटअप चल रहा है दीन इस्लाम की 30 बातें, वो 10 मिनट और 5 मिनट का जो बयान होता है वो वहीं से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो हमने जो कल पढ़ा था, वो कल बात हुई थी कहां तक? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, याफिस और साम। तो इसराइली रिवायात में है, पिछली आसमानी किताबों में, कि उन्हीं तीनों से अल्लाह ताला ने फिर नस्ल चलाई है। और इसराइली रिवायात के बारे में हदीस में आता है कि ना उस पर यकीन करो और ना उसका इनकार करो। तो अगर वो हमारे मजहब से नहीं टकरा रही है तो उनकी बातों को लेने में कोई हरज नहीं है। तारीखी हिस्ट्री की एक बात है, कुरान और हदीस इस बारे में खामोश है। लेकिन इतनी बात है कि फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने पैगंबर आए हैं, जिनमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम सरे फहरिस्त है, जो मशहूर पैगंबर है, तो ये जितने पैगंबर हैं ये बदअमली को रोकने के लिए आए हैं। यानी इससे पहले दुनिया में कुफ्र नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम थे मुस्लिम, तौहीद परस्त, एक अल्लाह की इबादत करने वाले। गुनाह भी नहीं था दुनिया में। सबसे पहला गुनाह कहां से शुरू हुआ? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने एक औरत की लालच में अपने भाई को जान से मार दिया। तो दुनिया का जो सबसे पहला कत्ल हुआ है, सबसे पहले दुनिया में गुनाह कौन सा हुआ है? कत्ल का। और उस कत्ल के पीछे हाथ किसका था? यानी किस बुनियाद पे मर्द ने किया है? औरत की वजह से। तो इससे पता चलता है ये बदनजरी और इस मुआशके, ये इतने बड़े फितने हैं कि इनसे बसा औकात इंसान इंसानी जान का खून भी कर देता है। नजरों की हिफाजत किया करो, जब बाले हो जाओ कान से पकड़ के अब्बा जहां शादी करा दे चुप करके कर लिया। समझ आ रही है बात? और अगर अल्लाह ना करे कहीं आंख मटक्का हो गया है, अल्लाह ना करे, और कहीं इश्क मुआशका अल्लाह ना करे हो गया है, तो फिर अब्बा अम्मा से कह दो अब्बा शादी करा दें। अब्बा अम्मा उसका लेबोरेटरी टेस्ट करा देंगे कि भाई ये हमारे खानदान में चलने के काबिल भी है या नहीं है। सिर्फ शक्ल बाज दफा अच्छी होती है, अखलाक व आदात ऐसे होते हैं कि वो घर में आते ही जो है ना सारा आपका जो फैमिली सिस्टम है, जो कल्चर है, उसको तबाह बर्बाद कर देती है वो। तो माँ बाप से टेस्ट करवा लो। अब्बा को चाहिए कि अब्बा कहें कि ये वाली मुनासिब है तो यहां कर दूंगा, ये वाली नहीं है तो फिर वहां कर दूंगा। लेकिन अब्बा आजकल करते हैं कि कहीं भी नहीं करूंगा, ये फिर गलत हो जाएगा। अब्बा को इसका इख्तियार नहीं है कि कहीं भी नहीं करूंगा, करनी है यहां नहीं तो चलो वहां। तो अब्बा की मर्जी से करें लेकिन कर लें। तो अगर ये आंख मटक्कों में ही पड़े रहे, आंख मटक्का तो समझते हैं ना, इसी चक्रों में लगे रहे, तो फिर ये जो है ना बहुत बड़ा फसाद है। इसका सेहत भी बर्बाद होगी, मोबाइल में पैसे भी बर्बाद होंगे, और रातों की नींदें भी खराब होंगी, और दिमागी जो है ना परेशानी अलग होगी, और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अक्सर व बेशतर बेचारे जिंदगी भर कफे अफसोस ही मलते रहते। वो अक्सर मैं शेर सुनाता हूं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ठीक है ना? उनकी कहीं और शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। एक तो शादी का गम, कहीं और जिस दिन शादी होगी उस दिन तड़पोगे कहीं और क्यों हो गई। फिर जब उनके बच्चों की खबर आएगी अब बच्चे भी हो गए, और दिल जलेगा। और जब उनके बच्चे आपको मामू कहेंगे, यानी अपनी अम्मी के भाई कहेंगे, जो आपकी महबूबा थी आपको क्या बना दिया? उसका भाई। तो जब वो आपको कहेंगे ना मामू आइए तशरीफ लाइए, तो फिर दिल के जो अरमा है वो आंसुओं में बह जाएंगे। समझ रहे बात को भी नहीं समझ रहे? इसलिए शराफत से चलो, नजर की हिफाजत किया करो, इन आंख मटक्कों के चक्कर में ना रहा। सेहत भी सही रहेगी, दिल के ख्यालात भी सही रहेंगे, शरीफ सुरफा शरीफ खानदान से आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि छान फटक के वालिदैन लेकर आएंगे देखभाल के, भाई हमारे खानदान में चलने के काबिल है नहीं, अखलाक अच्छे हैं, बाखलाक लड़की से निकाह होगा, औलाद पे अच्छा असर पड़ेगा, घर सुकून इत्मीनान की जिंदगी रहेगी। नहीं होता तो फिर अल्लाह ने बता दिया
قرآن مجید میں کہ قابیل نے اپنے سگے بھائی کا خون کیا ہے عورت کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہاں انگلش لینگویج سینٹر ہے، اینگلو فائل نام سنا ہوگا. یہ پہلے جو تھا نا، اس میں ایک بہت بڑا فساد ہوا تھا چند سال پہلے، بند ہو گیا تھا یہ. اب تو خیر وہ کھل گیا دوبارہ سے، وہ 2 دھڑے بن گئے، میرا خیال ہے یہ 3-4 دھڑے بن گئے، لیکن چل رہا ہے. وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا مخلوط ماحول ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. سب انسٹیٹیوٹس میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو وہاں ایسا ہو گیا، کوئی لڑکی ذرا خوبصورت تھی، 2-3 لڑکے اس کے اوپر عاشق ہو گئے. تو 3-4 جو عاشق ہوئے ان میں جو کمزور تھے نا، وہ پتلے پتلے وہ تو نکل گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس پر اور بھی طاقتور کچھ اور بھی ہیں جو ذرا اسٹرانگ ہیں، وہ عاشق ہیں، وہ ہمیں کباب میں ہڈی نہیں بننے دیں. تو انہوں نے تو عافیت محسوس کی، جو باریک باریک پتلے پتلے تھے وہ سارے خود بخود سائڈ پہ ہو گئے. 2 آخر میں رہ گئے. دونوں کی لڑائی اس پر تھی کہ وہ کہتا تھا میں اس سے شادی کروں گا، دوسرا کہتا تھا میں اس سے شادی کروں گا. اور یہ خواتین جو ہے نا، جو بے پردہ ہوتی ہیں، یا ہر بے پردہ خاتون بھی خراب نہیں ہوتی، لیکن جو بعض خواتین کیا ہوتی ہیں، وہ چکر بازی ہر ایک سے چلا لیتی ہیں. پھر وہ خاتون بھی ایسے ہی تھی، انہوں نے بھی دونوں سے دوستیاں لگائی ہوئی تھی. صحیح ہے نا؟ جب ٹائم پاس کرنا ہے تو پھر ایک کیوں، پھر تو 5-10 لڑکے ہوں. اگر 100 روپے کا بھی کوئی بیلنس ڈالے گا تو 1000 روپے تو ہو جائے گا نا. ایک سے دوستی سے کیا فائدہ. تو انہوں نے بھی دونوں سے آنکھ مٹکا چل رہا تھا ان کا. اب دونوں لٹو ہو گئے، دونوں سے وعدے اور قسمیں اور جو بھی ہوتا ہے اس معاشرے کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں گریبان ایک دوسرے کا، اور بالآخر ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا. وہ بہت بڑا کیس بن گیا تھا. آپ جا کے پوچھیں اینگلو فائل میں، وہ آپ کو ماضی بتائیں گے. لیکن عقل پھر بھی نہیں آئی، پھر وہی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے. وہ قتل چونکہ اس میں یعنی ادارہ انوالو ہو گیا تھا اس میں، تو وہ پریشان ہوئے، لیکن اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے قتل ہوتے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کتنے برین ہیمریج سے مرتے ہیں، کتنوں کی نیندیں خراب، کتنے سائیکی ہوتے ہیں. بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے عشق معاشقہ ہو گیا لیکن وہاں شادی نہیں ہوئی، تو جس سے شادی ہو رہی ہے اس سے محبت ہی نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. عمل الانسانی ما تمنا، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کی تم تمنا کرتے ہو. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں ساری چاہتیں پوری ہوں گی. تو اب کیا ہے کہ معاشقہ ہو گیا، اب وہ نہیں اس کے والد مان رہے، یا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہو رہی شادی، اب کہیں اور کی ہے تو دل میں اسی کی یادیں. اب جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے محبت نہیں کر رہے، گھر کا ماحول برباد ہوتا ہے. تو سکون عافیت میں وہی آدمی رہتا ہے جو شروع ہی سے نظر کی حفاظت کرے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی نا، وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اجتہادی خطا تھی. وہ صاف واضح گناہ نہیں تھا، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ ورغلایا کہ اللہ نے جو کہا ہے نا یہ والا درخت نہیں کھانا، تو یہ والے سے مراد خاص یہ والا ہے، اس قسم کے دوسرے جو درخت ہیں وہ کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے نا شیطان نے ان کو بہکایا تھا. تبھی قرآن میں بھی آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا، پھسلایا چکنی چپڑی باتیں کر کے اور سمجھا کے، تو وہ یہ سمجھے کہ واقعی یہ نہیں ہے، وہ ہے اللہ کا حکم. تو ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. لیکن قابیل نے جو اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، اس میں کوئی تعویل نہیں کی جاتی، یہ واضح گناہ تھا. تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں گناہ جاری ہوا قابیل سے. قابیل اور حابیل، قابیل نے قتل کیا حابیل کو. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ زمین میں گناہ ہونا شروع ہو گئے. شیطان آ کے ورغلاتا رہا، لوگ خواہشات کے غلام بنتے چلے گئے. بالآخر اللہ نے دوسرے مزید پیغمبر، جن میں شیس علیہ السلام بھی ہیں، پھر حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں. یہ پیغمبر دنیا سے کفر کو ختم کرنے نہیں آتے تھے، کیونکہ کافر کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ زنا کو، چوری کو اور جو ہے گناہ کو، قتل کو، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آتے تھے. اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی ولی اللہ ہوتے تھے، بڑے بڑے بزرگ، لوگ ان سے احترام کرتے، عقیدت کرتے. لیکن بالآخر کیا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بزرگوں کے احترام میں غلو کرنا شروع کر دیا. شرک ہمیشہ کہاں سے آتا ہے؟ بزرگوں کے احترام میں غلو سے، کہ میرے جو شیخ ہیں نا ان کو سب پتہ ہے میرے بارے میں، سب پتہ چل جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر بن گئی بس. تو یہ ساری چیزیں پھر غلو کا سبب بنتی ہیں. تو نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے. نوح علیہ السلام سے پہلے 5 بڑے بڑے اللہ والے بزرگ، ود، یغوث، یعوق، نصر.
ودّ اور سواع، یہ 5 کے نام قرآن مجید میں ذکر ہیں. ودّ ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. یعوق، نصر، ود، سواع اور یغوث، یہ 5 بزرگ تھے. سورہ نوح میں آپ دیکھ سکتے ہیں. 5 بزرگ تھے، یہ بہت اللہ والے تھے، اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے. لوگ ان سے جا کے دعائیں کرواتے، دم کرواتے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں لٹکا لی. جیسے پرنس آغا خان کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی لوگوں اپنی قائد اعظم کی تصویریں لگا لیتے ہیں، یا احترام میں اور کسی کی ابا کی لگا دی تصویر. تو اسلام نے اسی وجہ سے تصویریں لٹکانے سے منع کر دیا. نہ اپنے باپ کی لٹکا سکتے ہو، نہ اپنی ماں کی تصویر لٹکا سکتے، کوئی بھی نہیں، تاکہ شرک کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں میت کی تصویریں نہ لیا کریں. بس جو گئے دنیا سے چلے گئے ان کی تعلیمات کو فالو کریں، بس شکلوں میں کچھ نہیں رکھا. تو اب 5 تصویریں بنائی تو پہلے تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے احترام سے، پھر ان کی مورتیاں بنا دی، مجسمے بنا دیے. جب مجسمے بنائے تو پھر پہلے تو احترام کرتے تھے بس کہ بھئی یہ فلاں بزرگ کی یاد ہے، بالآخر آہستہ آہستہ ان مورتیوں سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دی. اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ خود سے بھی بہت سارے کام کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ ان کے ذریعے بھی کرا دیتا ہے. یہی شرک ہے جو دنیا میں آج تک چلا آ رہا ہے. ہندو یہ نہیں کہتا کہ اوریجنل بھگوان یہ ہے بدھ، یاد رکھو، بلکہ ہندو کہتا ہے اصل بھگوان وہی ہے جو آسمان پہ ہے، لیکن اس بھگوان نے اس چھوٹے سے بھگوان کو بھی کچھ کرنے کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ شرک شروع کہاں سے ہوا؟ بزرگوں کی مورتیاں بنانے سے. اور یہی شرک آج کل اس امت میں چل رہا ہے کہ اللہ خود بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں. یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بالکل وہی شرک ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو، اللہ کے رسول سے بھی مانگ سکتے ہو. اب چاہے مورتی بنا کے مانگو یا بغیر مورتی کے مانگو، اللہ کے ہاں اصل مدار مورتی بنانے یا نہ بنانے پر نہیں ہے. مورتیاں تو دیکھو ان لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. طارق روڈ میں شاپنگ سینٹر میں جاؤ تو مورتیاں بنی ہوئی ہیں نا، جس سے وہ کپڑے لٹکاتے ہیں. لیکن ان کو ہم گناہگار تو کہتے ہیں، مشرک نہیں کہتے. مورتی بنانا بہت بڑا گناہ ہے، تو گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے، کیونکہ وہ مورتیوں سے دعائیں نہیں مانگتے، بلکہ ان پہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے لٹکاتے ہیں. بعض دفعہ اتنی واضح مورتی ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ بندہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تو ایسی بناتے ہیں. گناہ ہے کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے کبیرہ، لیکن شرک نہیں ہے. شرک کب ہوگا؟ جب اللہ کے سوا کسی اور سے مانگیں، اسباب سے ہٹ کے مانگنا، جس کی میں تفصیل دوسرے بیانات میں کر چکا ہوں. تو وہ اگر مورتی بنائے بغیر بھی مانگیں گے تو بھی کافر ہے، مورتی بنا کے مانگیں گے تو بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ نے اسباب سے ہٹ کر کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے جس کی کوئی لاجک نہ ہو. خود سے کر لے بیٹھے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ 5 بزرگوں کو بت بنا کے پھر ان سے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان میں بت پرستی پھیلتی. کیونکہ شرک کے نا پھر پاؤں نہیں ہوتے. عقیدت میں جب آپ نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں. آپ جیسے بدعتی کی بریکیں فیل ہیں. اب بدعتی سے پوچھو کہ اذان سے پہلے جو تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ممانعت بھی تو نہیں ہے. تو پھر جب یہ آپ نے اصول بنا لیا نا کہ ممانعت نہیں ہے، پھر آپ اذان کے بعد جب آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اذان میں، تو محمد رسول اللہ بھی بڑھا دو. اذان ختم کس پہ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو آپ محمد رسول اللہ بھی اذان میں بڑھا دو. اگر کوئی کہے یہ تو جائز نہیں ہے، آپ کہو کہ کون سی حدیث میں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں بڑھا سکتے؟ تو بدعت پر جب آپ چل پڑتے ہیں تو پھر بریکیں فیل ہیں. پھر نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لاتے رہو، پھر وہ بے لگام، پھر وہ خود ان کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو ہم سے بھی. اذان سے پہلے اگر صلاۃ والسلام لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھنا منع نہیں ہے، تو اذان کے بعد بھی تو صلاۃ والسلام لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھنا منع نہیں ہے، وہ بھی پڑھو. پھر اقامت سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پڑھ لینا چاہیے، اقامت کے بعد بھی پڑھ لینا چاہیے، نماز سے پہلے بھی پڑھ لینا چاہیے، نماز کے بعد بھی پڑھ لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو یہی ہے کہ شریعت نے جب کوئی وقت متعین نہیں کیا
تو آپ بھی اس کے لیے کوئی وقت متعین نہ کرو، بلکہ لوگوں کو آسانی دو، جس نے جس وقت پڑھنا ہے خاموشی سے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے، جو طریقہ بیان کیا۔ تو 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر وہ جو ہوا اس قوم کو پورا اللہ نے غرق کر دیا۔ ہم انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو وہ 40-50 آدمی زندہ رہے، پھر یا تو انہیں 40-50 سے نسل چلی یا صرف نوح علیہ السلام سے آگے نسل چلی ہے۔ قرآن سے دونوں باتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ ایک طرف قرآن میں آتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو ان کی، اور اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے، اے وہ لوگوں جو ان کی اولادیں ہوں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ لوگ، وہ بچے کھچے جن کے باپ دادے کشتی میں سوار ہوئے تھے، باقی لاکھوں لوگ کافر تھے، وہ مر گئے تھے۔ تو اللہ ہمیں بھی غیرت دلا رہے ہیں کہ تمہیں تو زندگی ملی اس لیے کہ تمہارے باپ دادوں نے پیغمبر پر ایمان لائے، تو انہی کی نسل ہو۔ تو یہ اللہ نے ہمیں بھی بتایا۔ اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو صرف نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے، اور قرآن میں جو آتا ہے جو کشتی میں سوار تھے، تو ان سے سب مراد نہیں ہے، بلکہ صرف نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے جو ایمان لے آئے تھے۔ تو دونوں قول ہیں بہرحال۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں، جن 2 پیغمبروں کا قرآن میں زیادہ ذکر ملتا ہے، ایک ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ایک ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم عاد کی طرف، قوم عاد، اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا قوم سمود کی طرف۔ قوم سمود میں جو بیماری تھی، شرک بھی تھا اور ناپ تول میں کمی بھی تھی، ڈنڈی مارتے تھے۔ اور ہود علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری تھی وہ شرک تھی، اور یہ تکبر، دوسری بیماری کیا تھی؟ تکبر۔ اونچے اونچے ان کے قد تھے کھجور کے درختوں کے برابر، اور پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراشتے تھے، ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، بڑی بڑی چٹانوں کو ایسے تراشتے تھے اوزاروں کے ذریعے، اندر بڑے بڑے محل بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس پہ نہ اترانے لگے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو پیغمبر نے ان کو ڈرایا کہ زیادہ طاقتور اللہ ہے، اس کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اور ایسے گھر نہ بناؤ جیسے تم نے کبھی یہاں سے مرنا ہی نہیں ہے، اتنے بڑے اتنے مضبوط گھر کیوں بنا رہے ہو؟ انہوں نے بھی تکبر کیا۔ ان دونوں قوموں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سورہ ہود میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جہاں سے پیغمبروں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، جو ہمارے درس کی آج ایک اہم موضوع ہے جو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، وہ جو باقاعدہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، بہت زیادہ پیغمبر، وہ شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے ہے۔ تقریباً کتنے سال؟ 2000 سال۔ اور ہمارا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے؟ 1500 سال۔ تو 2000 میں 1500 جمع کریں 3500۔ تو یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 3500 سال پرانے ہم۔ اس وقت بھی پوری دنیا شرک پھیل چکا تھا پوری دنیا میں، قومیں ہلاک ہوتی تھی، پھر نیک نئی قومیں آتی، وہ نیک پرہیزگار ہوتی، تھوڑے دن تک نیک چلتی، اس کے بعد پھر وہی یہ دامت برکاتم، یہ متصل العالیہ، یہ فلانے، ان کے پاؤں پہلے چومنے ہیں، پھر ہوتے ہوتے وہی ہیں ہمارے شیخ و مرشدی سب کچھ ہیں، پھر وہی اولاد بھی دیں گے، وہی جو ہے وہ اللہ کو پھر غصہ آتا ہے کہ پیدا میں نے کیا، تمہارے پیر کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، اس کو بھی روٹی میں کھلا رہا ہوں، تمہیں بھی روٹی میں، اس سے کیوں مانگ رہے ہو روٹی؟ اور جب زندہ ہے تو اتنے شوق سے نہیں مانگتے، جب مر جاتا ہے تو پھر تو اور اس کی مزاروں پہ جاتے ہو، حالانکہ جب مر گیا، جب زندہ تھا تو کم از کم اسباب اختیار کر کے تو روٹی کھلا سکتا تھا، اسباب اختیار کر، دکان سے آٹا خریدتا، گھر میں بیوی ہوا تھا روٹی بناؤ کھلا دیتا، اسباب کی حد تک۔ لیکن مرنے کے بعد تو اب اسباب بھی اختیار نہیں کر سکتا، اتنا عاجز ہو گیا۔ لیکن یہ مشرک جو ہے نا، اس میں کھوپڑی نہیں ہوتی، یہ زندہ کو اتنا فالو نہیں کرتے، یعنی فالو سمرا زندہ کی اتنی عبادت نہیں کرتے، مر جائے تو اس کی
پہلے سے بھی زیادہ شروع، حالانکہ مرنے کے بعد تو وہ اور کمزور ہو گیا. اس کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زندگی میں آپ اس کے کپڑے اتار کے اس کو نہلانے کی کوشش کرو، وہ تھپڑ مارے گا آپ کے کھینچ کے. لیکن مرنے کے بعد ایسے آج تختے پہ لٹایا ہوا ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف گھمایا جا رہا ہے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تبھی تو اس کو ہم خود نہلاتے ہیں کہ وہ خود نہانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب جو خود نہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ آپ کی بگڑی کہاں سے بنائے گا؟ وہ تو کمزور ہو گیا. لیکن عقیدت بڑی عجیب چیز ہے. جب کسی کو عقیدت ہو جائے نا، بس وہ ساری باتیں پھر الٹی سیدھی اس کی مانتا ہے. میں عاملوں کے بارے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر تمہارے مسائل، اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے، یہ تمہارے کہاں سے حل کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت اس نے یوں خبر دی تھی وہ صحیح نکلی، اس نے یوں خبر دی تھی وہ صحیح نکلی. تو اگر اس کو کل کی خبر کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ پھر بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. یہ سب نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بت پرستی کے خلاف بہت زبردست دعوت دی اپنی قوم میں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی. اب بعض دفعہ تو اللہ کی عادت یہ ہوتی ہے قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے ان قوم کو اسی حال پہ چھوڑا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. یہ کہاں کی واقعہ ہے؟ فلسطین کا، شام. یاد رکھو شام جب حدیث اور قرآن میں آتا ہے نا، یعنی قرآن و سنت کی اصطلاح میں، یعنی اسلام کی زبان میں، تو شام کا مطلب صرف اتنا سا ٹکڑا نہیں ہے جہاں آج لڑائی ہو رہی ہے. شام بہت بڑا ہے، یعنی فلسطین بھی اس میں داخل ہے، دمشق بھی، اردن بھی اس میں داخل ہے، پورا خطہ ہے. اور یہ بہت برکت والی زمین ہے، اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم تھے کہاں کے؟ فلسطین کے، شام کی سرزمین کے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت حاجرہ سے. ان کی زوجہ بھی ایمان لائی تھی، ان سے نکاح ہوا. حضرت سارہ سے اور حضرت حاجرہ سے، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی. تو حضرت سارہ سے جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت سارہ کو بھی اولاد دے دی اور حضرت حاجرہ کو بھی اولاد دے دی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. اچھا یہ اولاد بھی کیوں ہوئی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی آپ کو چھوڑ دیا تو بالکل اکیلے ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں صرف یہ دونوں مسلمان اور حضرت ابراہیم کے بھانجے یعنی بہن کے بیٹے لوط علیہ السلام، وہ بھی اسلام قبول کیا انہوں نے. بلکہ وہ قبول مشرک تو وہ پہلے سے بھی نہیں تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر انہوں نے اس کی گواہی دی. تو فآمن لہ لوط، تو لوط علیہ السلام جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی دعوت پر لبیک کہا ہے تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، نبوت ان کو بھی دے دی. تو اب یہاں کیا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مجاہدے اور یہ محنتیں، تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ تو بعد میں ہوئی ہے. جب لوط علیہ السلام نے ایمان یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پر شہادت دی ہے نبوت کی، اللہ نے ان کو بھی نبوت دی، تو اللہ نے لوط علیہ السلام کی ایک الگ قوم کی طرف تشکیل کر دی. وہ قوم تھی، ایک تو شرک کیا کرتی تھی، دوسری اس قوم میں لڑکوں سے بدکاری کا رواج چل پڑا تھا. اتنا زیادہ رواج ہو گیا تھا ان لوگوں میں لڑکوں سے بدکاری کا کہ ان کو نکاح میں رغبت ختم ہو گئی تھی. کیونکہ یہ گندی بیماری ایسی ہے کہ جس نے بر وقت اس کا علاج نہیں کیا اس پر دنیا میں یہ عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زوجہ کی طرف محبت اور رغبت اس میں ختم کر دیتے ہیں، پھر ساری زندگی گندگی میں ہی منہ مارتا ہے. وہ یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں ایسے لوگوں پر. تو اس قوم کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ بدکاریاں کر کر کے تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے تبلیغ کرو. اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی. تو لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ وہ بھی لڑکوں کو جا کے خبر دیتی تھی کہ فلاں جگہ کوئی خوبصورت لڑکا آیا ہوا ہے، جاؤ اپنی جو ہے نا بدکاری کرو،
اس پہ اس کو پیسے ملتے تھے یا کیا تھا واللہ عالم، اس سے قرآن و سنت خاموش ہے، لیکن وہ یہ کام کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے بھیجے. وہ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ پڑھیں گے تفصیل سے. ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ ہم آپ کی قوم کو تباہ کر. پہلے وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام پہچانے نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں. پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے، کیونکہ وہ قوم تبلیغ کے باوجود بھی اس کو ہدایت نہیں مل رہی. تو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے نرم دل، انہیں ترس آنے لگا اور اب فرشتوں سے بحث کرنے لگے. اور قرآن نے اس کو کہا ہے کہ گویا مجھ سے بحث کر رہی، یجادلونا، ہم سے جھگڑنے لگے. یعنی اور جب کوئی چاہتا ہے نا کہ عذاب ٹل جائے تو وہ مختلف قسم کے آزار پیش کرتا ہے کہ بھائی اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اگر عذاب آئے گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا؟ پوری قوم کسی طرح عذاب سے بچ جائے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا فرشتوں کے ذریعے کہ اے ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ بحث چھوڑ دیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس کو بچانا ہے اور کس کو تباہ کرنا ہے. لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے بھی بہت تھوڑے تھے، چند لوگ تھے جنہوں نے اس جرم سے توبہ کی اور مانا کہ یہ برائی ہے، لڑکوں سے بدکاری یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو انہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس جرم سے توبہ کر لی. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جو تھوڑے لوگ ہیں میں جانتا ہوں ایمان والے کون ہیں، ان کو میں بچا لوں گا، باقیوں کو برباد کروں گا. آپ اس بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا. اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی کہ آپ نے جو اتنی زندگی گزار دی دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، توحید کی دعوت میں، آپ کے اعصاب بھی تھک چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کے اولاد نہیں ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے آپ پر انعامات شروع ہو گئے. ان میں ایک انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام کہ اللہ آپ کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی حضرت سارہ سے بیٹا عطا کرے گا. آپ کی زوجہ سے کیا ہوگا؟ بیٹا. اچھا حضرت سارہ ہو چکی تھی بوڑھی. بہت مشکل ہے بھائی، آپ لوگ تو ابھی سے مجھے بوڑھے لگ رہے ہیں. حضرت سارہ کیا ہو گئی تھی؟ بوڑھی. وہ فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی. وہ اس لیے کان لگا کے، ویسے کسی کی باتیں کان لگا کے سننا جائز نہیں ہے. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے مہمان آئے ہوئے نا، سن رہی ہے میرے میاں کو کہیں دوسری شادی کی ترغیب تو نہیں دے رہے. میں جب کسی کے گھر میں جاتا ہوں نا، بعض خواتین کان لگا کے سن رہی ہوتی ہے میرے میاں کو خراب تو نہیں کر رہا کہیں. تو بھائی کسی کی خفیہ باتیں سننے کی شریعت میں اجازت نہیں. ہم نے اگر خراب کرنا ہوگا ممبر پہ بیٹھ کے دھڑلے سے کریں گے، یہ کان پوسی نہیں کرتے ہم بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سن کیوں رہی تھی؟ اس لیے سن رہی تھی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے، اجنبی لوگ ہیں، کہیں میرے میاں کو نقصان نہ پہنچائیں. تو اس لیے وہ کان لگا کے بات سن رہی تھی، کیونکہ وہ فرشتے جو تھے نا انسانی شکل میں، وہ بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا، وہ کھا ہی نہیں رہے. تو ڈر گئی نا کہ یہ دشمن ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کسی کے گھر کا کھا لیتا تھا اس سے دشمنی نہیں کرتا. تو وہ جب وہ کھا ہی نہیں رہے ہیں تو ڈر گئے کہ یہ دشمنی تو نہیں ہے، کہیں لڑنے تو نہیں آئے، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ہم نے کھا لیا تو پھر ہم لڑیں گے کیسے. آج کل تو یہ کھاؤ اور پھر اسی کو مارو. تو اس زمانے میں غیرت تھی لوگوں میں، تو اس لیے وہ ڈر گئی تھی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب ان فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اور اے ابراہیم ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کی بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا، اس کا اسحاق، اور پھر اسحاق سے اللہ ایک اور بیٹا پیدا کرے گا. وہ جوان ہوں گے، ان کی شادی ہوگی، ان سے ایک اور بیٹے پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. ومن وراء اسحاق یعقوب. بیٹے کی خوشخبری بھی قبول کرے اور پوتے کی خوشخبری بھی قبول کرے. اس سے بار بار دیکھو میں بات بتاتا ہوں کیا ثابت ہوتا ہے، اولاد بھی نعمت اور پوتے بھی نعمت. اس لیے جلدی شادیاں کیا کرو تاکہ بیٹے بھی ملیں اور پوتے بھی ملیں. دیر سے شادی کرو گے تو نہ بیٹا ملے گا بھی تو ایسی عمر میں جب خود اس قابل ہوگے کہ کوئی تمہیں پالے بیٹھ کے. اولاد کی نعمت کا مزہ بھی جوانی میں آتا ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی کہ بیٹا بھی دوں گا اور پوتا بھی دوں گا. اور
اب یہ جو حضرت سارا تھی نا، یہ دروازے سے سن رہی ہیں، بوڑھی بھی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے انہوں نے آ کے نا فرشتوں کے سامنے اپنے ماتھے پہ یوں کر کے فسکت وجہا، جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، اور کہنے لگی یا ویلتا تیرا ناس. ٹھیک ہے، ایک محاورہ ہے نا، ہائے میں ہلاک ہو جاؤں، ہائے کمبخت کیسی باتیں کر رہے ہو. اَأَلِدُ میرے اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ میں بڈھی، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا اور اپنے شوہر کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہی ہے، یہ میرا میاں بھی بڈھا اشارہ کر رہی ہے. اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اشارہ جب کیا جاتا ہے تاکہ بالکل بات واضح ہو جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی پتہ نہیں تم اس کو خوشخبری دے رہے ہو یا کسی اور کو، تمہارے کہیں ایسا تو نہیں تم جس کو خوشخبری دینے آ رہے تھے وہ کوئی اور ابراہیم ہے، وہ کوئی اور ابراہیم تو نہیں ہے. اس لیے اشارہ کر رہے بھائی اگر یہ والا ابراہیم ہے تو یہ تو دیکھ لو، اس کے سر کے بال سفید تو بالکل بوڑھا ہو گیا، اور میں بھی بڈھی، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے اولاد ہو جائے گی. تو پھر ان فرشتوں نے کہا، کیسا پیارا جملہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اتعجبین من امر اللہ، کہ تمہیں اللہ کے حکموں پر تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم تو خاص گھر والے ہو جن پر اللہ کی خصوصی برکتیں اور خصوصی رحمتیں ہیں. کیوں تم نے ساری زندگی شرک کے ماحول میں توحید پر قائم رہے ہو، اللہ کی عبادت کی ہے، گھر میں دین ہے، صبر ہے، توکل ہے، قربانیاں ہیں، تو تمہارے ساتھ ایسے معاملے تھوڑی ہوں گے جیسے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو برے ماحول میں دین پہ چل کے دکھاتا ہے پھر اللہ کے اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے. جو خواتین کہتی ہے نا شرعی پردہ کرنا بڑا مشکل، سب بے پردگی کا ماحول ہے، بھائی اسی میں اللہ کی برکت آئے گی. اگر ساری خواتین پردہ کر رہی ہوتی پھر پردہ کرنا کیا مشکل تھا، پھر تو بے پردہ ہونا مشکل ہے. سعودیہ میں جا کے سب اسکارف لے لیتی ہیں کیونکہ وہاں سر سے دوپٹہ اتارنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں فنکارائیں، اداکارائیں، گلوکارائیں ساری برقعے میں گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ کیا پردہ ہے؟ پردہ تو جب ہے جب ہر طرف بے حیائی ہو اور آپ یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ میں عورت ہوں، اور اللہ نے عورت کا لباس سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک رکھا. اسی ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی، ان کی بیوی نے قربانیاں دی تھی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کو کہا اللہ نے ان کو کہہ دو کہ تمہیں کیسے تعجب ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر خاص ہیں. تو جس کے ساتھ اللہ کے خاص معاملات ہوتے ہیں تو اللہ پھر یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ اس کے اولاد کا موقع بھی ہے یا نہیں. جیسے رزق عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے گمان نہیں ہے تو اولاد بھی دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. قرآن میں اور بھی جگہوں پہ ثابت ہے کہ اللہ نے جس پیغمبر کو نوازا ہے نا، نیک صالح اولاد دے کے نوازا ہے. اس لیے اولاد کی طلب میں انسان کبھی بخل نہ کرے، کبھی بخل نہ کرے. کون سا بچہ آپ کا کام کا نکل آئے آپ کی بگڑی بنا دے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے نسل مت روکو، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نقصان دے اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت ہوئی ہے اور ان کی بوڑھی زوجہ نے آ کے ایسے ماتھا ٹھنکا ہے، تو یہ بوڑھی عورتوں کا جو نا ماتھا یوں کر کے ٹھنکنا یہ پرانی عادت ہے. ہائے تیرا ناس ہو، کیسی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ نے اولاد دی. ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کیا دیا؟ ان کے بھی بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. سمجھ رہے؟ اب بڑھاپے میں جب اولاد ملے، اتنی چاہتوں کے بعد کتنی محبت ہوگی اس اولاد سے. اللہ نے اب مزید قربانیاں لی کہ ابھی قربانیاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو پچھلی قربانیوں کا صلہ ملا ہے، ابھی کچھ مزید قربانیاں لوں گا. تو اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ تھے فلسطین میں. یہ کہاں تھے؟ بیت المقدس قبلہ اول جو ہے ہمارا، وہ تھے اللہ کا گھر تھا، وہیں حج بھی ہوتا تھا، وہیں عبادت بھی ہوتی تھی. ادھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، آپ اپنی پہلی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور ان کا جو دودھ پیتا بیٹا اسماعیل جو آپ کو اس بڑھاپے میں ملا ہے، ان دونوں کو مکہ کی سرزمین میں جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، پہاڑوں کے درمیان بے یار و مددگار چھوڑ کے آ جاؤ. کتنا بڑا حکم ہے بھائی. جنگل میں، جنگل بھی نہیں، جنگل تو ہوتے جہاں درخت ہوتے ہیں. دیوادن غیر ذی زرع، ایسی زمین، کالے پہاڑ ہیں مکہ کے، کالے پہاڑ گرمی سے کالے ہوئے ہیں، کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ.
وہ واقعہ ہے لمبا، پھر کبھی بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے آ گئے. بیوی پوچھ رہی ہے مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہے. پھر بالآخر ان کی زوجہ نے پوچھا کہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ کہنے لگے اللہ کے حکم سے. ان کی زوجہ نے کہا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھو کیسا بیوی میں توکل تھا، تبھی تو نیک اولاد مل رہی ہے. دونوں اچھے ہوں تو پھر اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں. آج کل دونوں کا اچھا ہونا مارکیٹ میں شارٹ ہے. ایک اچھا ہوگا تو دوسرا عجیب سا، دوسری وہ چاہ رہا ہے مدرسے میں، وہ کہہ رہی نہیں سٹی اسکول میں جائے گا بچہ، بیلکن ہاؤس میں جائے گا. وہ کہہ رہی میرا بچہ شلوار قمیض پہنے گا، وہ کہہ رہے نہیں چڈی پہن کے بازار میں گھومے گا. ایک عجیب گھر میں کھچڑی بن رہی ہے. اسکول کی تعلیم ضرور دے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن بچے کو انسان کا بچہ پہلے بنائے ٹھیک، باقی چیزیں اس کو بعد میں بنائے. انگریز کا بچہ نہ بنائے اس کو. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں. تو دونوں کی سوچ ایک جیسی ہو تو بچوں کی تربیت بہت اچھی. تو اب بیوی میں توکل کتنا ہے؟ کہہ رہی اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہو پھر جو بھی ہے آزمائشیں آئیں گی مگر اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیسا توکل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پھر وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ نے کیسے جو ہے پانی کو پیدا کیا، اور حضرت ہاجرہ کے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑنے کو اللہ کو کتنا اچھا لگا وہ عمل حضرت ہاجرہ کا، کہ آج جب بھی کوئی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، یہاں تک کہ پیغمبر نے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا، عمرہ کیا، حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے، مگر اللہ کو اس ایک عورت کا عمل کس قدر پسند آیا، اس کا توکل، اس کا اللہ پر اعتماد کہ اللہ ہے کھلانے والا، اللہ ہے پلانے والا، اور اللہ کی خاطر قربانی اتنا پسند آیا کہ جب تک اس صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ آپ دوڑیں گے نہیں، آپ کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. کیسا اللہ کو وہ ادا جو ہے پسند آئی ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ سب سے بہترین عمل ہے دعا. لوگ وہاں جا کے تسلی سے دعا نہیں مانگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صفا اور مروہ کی جب چکر مکمل ہوتا تھا تو ہر چکر سے پہلے، نیا چکر شروع کرنے سے پہلے بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، سنا ہے، بہت لمبی دعا. کیوں؟ وہ وقت دعا کی قبولیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، ہم جو یہ چکر لگاتے ہیں یہاں اللہ کو حضرت ہاجرہ کے عمل کا واسطہ دیا جاتا ہے. اللہ نے وہاں حضرت ہاجرہ کی ایک چاہت اور خواہش کو پورا کیا تھا. وہ کیا خواہش تھی؟ میرا بچہ بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے. تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ نے سنت کو وہاں زندہ رکھنے کا حکم دیا. لہذا وہاں کھڑے ہو کر تسلی سے دعائیں مانگا کریں، تسلی سے دعائیں مانگا کریں. بہت زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایک حج میں عرفات کا جو میدان ہے، جو زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، اس میں عبادت صرف دعا ہی ہے، اس میں خوب دعا مانگنی چاہیے. اور ایک صفا اور مروہ کی سعی کے موقع پر. تو پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے 2000 سال کے بعد ان میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں. اور ادھر جو فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے. انشاءاللہ ان کا جو تھوڑا سا مضمون رہ گیا وہ کل میں اس کو مکمل کروں گا. تو یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو نوازا ہے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل. حضرت اسحاق کو ایسے نوازا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا کیے. سمجھ رہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. اسرائیل بھی ان کا نام تھا. تو بنی اسرائیل سارے کس کی اولاد میں ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جتنے بھی یہودی ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. پھر یہ مصر میں کیسے آئی ہے میں کل مختصر لفظوں میں بتاؤں گا. پھر یہاں سے کیسے دوبارہ گئے فلسطین،
یہ پوری ان کی تاکہ بنی اسرائیل کی اور موجودہ اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو بنی اسرائیل میں جو آخری پیغمبر پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کو کیسے نوازا؟ ہزاروں پیغمبر پیدا کیے. اور حضرت اسماعیل کو کیسے نوازا؟ ایک پیغمبر پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد، مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار. تو یہ تمام پیغمبروں کا ایک سلسلہ ہے مختصر تھا، اس پہ میں کل مزید تھوڑی سی انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اس سے پھر آپ کو قرآن مجید کے واقعات اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے، ان میں دلچسپی پیدا ہوگی اور ان میں جو اسباق ہیں وہ اسباق ہمیں ملیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.